मोहतरम उलमाए कराम, मुस्तफ़ीद तहरीक के क़ायदीन, अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस बात का मौका दिया है कि मैं उस तहरीक के कन्वेंशन में शामिल हो सकूँ जिसका मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ायद और उनके पैगाम की ज़्यादा से ज़्यादा तशरीह करना है। वाक़या ये है कि जिस तहरीक से आपका ताल्लुक़ है वो एक आलमगीर और आफाकी तहरीक है, क्योंकि मुस्लिम है, हमवतन है, सारा जहां हमारा। आपके मज़हब की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि हम आफाकी हैं, आलमगीरियत हमारा दीन है, और मुसलमान चाहे वो कहाँ भी हो वो हमारा भाई है। और यही वो चीज़ है जो हमको एक लड़ी में पिरो देती है। और मेरी सफारतकारी का सबसे बड़ा मकसद और मुद्दा ज़िंदगी में यही रहा है कि मुसलमान चाहे वो कहीं का भी हो मेरा भाई है। और पाकिस्तान जो बना वो इसी मकसद के खातिर कि ये इस्लाम का किला बन करके रहे, तरक्की करे। और जब तक इन मकासद को हम अपने सामने रखते हैं इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करता रहेगा। मुझसे पहले डॉक्टर खुशी मोहम्मद ने और उसके बाद जनाब असदी साहब ने जिस तरीक़े से इस्लाम के मकासद का तज़किरा किया, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस वक़्त हुई कि जब उन्होंने फरमाया असदी साहब ने कि रिजायत हमारा दीन है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है मेरी रहमतों से नाउम्मीद न हो। मुमकिन है कि तुम्हें घंघूर खजाएं नजर आए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो आफाकियत हमारा सबसे बड़ा उसूल है। और दूसरी बात ये कि रिजायत हमारे दीन में शामिल है, अल्लाह की रहमतों से नाउम्मीद न हो। और मैं ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बना था इस्लाम का किला बनने के लिए, और लिहाजा क्योंकि आप बासी हैं, शहरी हैं पाकिस्तान के, इसलिए ममालिक इस्लामिया को मुत्तहिद करना, इस्लाम के इत्तेहाद को मुस्तहकम करना हमारा दीनी फर्ज है। अज़ीज़ान गिरामी, पाकिस्तान जब 51 साल पहले बना था, कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि कारवान इस्लाम इतनी तेज़ी के साथ रवा व जमा। सन 47 के अंदर तकरीबन 350 करोड़ मुसलमानों की तकरीबन 3/4 आबादी गुलामों की, अंग्रेज़ों की, फरंगियों की। उस वक़्त आपके यहाँ जो आज़ाद ममालिक थे मुसलमानों के वो चंद थे। ईरान आज़ाद था, लेकिन उसका शुमाली हिस्सा रूस और बरतानवी अफ़वाज के कब्जे में था। मिस्र कहा जाता था कि आज़ाद है, लेकिन पूरा मशरक़ी उसका इलाका, खासतौर से अलेक्जेंड्रिया और सईद अंग्रेज़ों के कब्जे में। तुर्की आज़ाद था, और उसके बाद सऊदी अरब आ रहा था। ये थे 5-6 ममालिक के जो आज़ाद थे मुसलमानों के। और उसके बाद पाकिस्तान आज़ाद होता है। दौलत मुश्तरका में वाहिद मुसलमान मुल्क जो आज़ादी हासिल करके उसका रुकन बना। और चुनांचे आप मुलाहिज़ा फरमाइए
کہ اس کے بعد سے کاروان اسلام ترقی کرتا ہے، رواں و دواں ہوتا ہے، اور آج 51 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تقریباً 54 اسلامی ممالک قائم ہے، اور یہ چوتھا ایک ادارہ ہے جو OIC کے نام سے مشہور ہے، اور مختلف اور تنظیمیں مسلمانوں کی قائم ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ 20ویں صدی کا جو دوسرا نصف حصہ تھا، اس میں اسلام کی عظمت اور اسلام کی ترقی اور کاروان اسلام کا آگے بڑھنا اس کا طرح امتیاز ہے۔ آج جس علاقے میں ہم ہیں، یعنی ہم سنگم میں ہیں ویسٹ ایشیا کے اور ساؤتھ ایشیا کے، تو اس سنگم کے اندر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا ہمسایہ ہندوستان ہے، تقریباً 90 کروڑ کی آبادی ہے۔ دوسرا ہمارا سب سے بڑا جو ہمسایہ ہے وہ چین ہے، تقریباً 105 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس کے بعد ہمارے شمال میں جو علاقے ہیں افغانستان ہے، اس وقت خانہ جنگی کا شکار ہے، لیکن تقریباً 95 حصہ افغانستان کا طالبان کی حکومت کے زیر سایہ ہے۔ اس کے بعد ایران ہے، تقریباً 5 کروڑ کی آبادی ہے۔ پھر آپ کے علاقوں میں گلف اسٹیٹس ہیں، اور یہ گلف اسٹیٹس جو ہیں یہ تقریباً 14-15 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد عراق ہے، اور اس کے بعد پھر سعودی عرب ہے۔ اس کے بعد ہماری وہ مسلمانوں کی ریاستیں ہیں جو سوویت کمیونزم کے آنے سے پہلے، یعنی سن 17 سے پہلے مسلمانوں کی ملکیت تھی، اور کمیونزم نے آ کر کے ان کو اشتراکیت کا غلام بنانے کی کوشش کی، لیکن سن 91 میں سوویت یونین کولیپس ہو گئی، اور وہ جو کہا کرتے تھے کہ مذہب افیون ہے اور اسلام ختم ہو جائے گا، وہی لوگ ختم ہو گئے، ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ سوویت یونین جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی ایٹمی طاقت تھی، وہ بالکل ہاؤس آف کارڈز کی طرح سے کولیپس ہوتی ہے، اور اس کے بعد 6 مسلمان اکثریتی ریاستیں عالم وجود میں آتی ہیں، اور وہ ہے تاجکستان جو افغانستان سے قریب ہے، ازبکستان، قزاقستان، کرغزستان، آذربائیجان، اور یہ 5 ریاستیں گویا ہم سے بہت قریب ہیں۔ آذربائیجان تھوڑا سا ہم سے دور ہے، لیکن یہ 6 ریاستیں سینٹرل ایشیا کی بن جاتی ہیں۔ آج ہمارا حساب یہ ہے کہ ہمارے لیے ہم خواہش مند تھے کہ کسی نہ کسی صورت سے سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہم سے قریب تک ہو جائیں، اور وہ ہو رہی تھی، لیکن ایک مسئلہ آگے پڑ گیا، اور وہ یہ تھا کہ افغانستان میں خانہ جنگی نے ہم کو ان سے دور رکھا۔ ہمیں توقع تھی کہ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں بحیرہ عرب سے اپنا تعلق، تجارت اور سب کچھ جو ہے پاکستان کے ذریعے کریں گی، لیکن افغانستان کی خانہ جنگی نے اس کو معطل کر دیا، موقف کر دیا۔ اب آج صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر تقریباً 80% علاقے پہ طالبان کی حکومت ہے۔ طالبان کو آگے بڑھانے میں پاکستان کا ایک بڑا ہاتھ رہا ہے، ہم نے پوری طرح سے ان کی مدد کی، اور جتنے بھی اس وقت فیکشنز آپ کو نظر آتے ہیں، اگر اس میں کوئی فیکشن آپ کو نظر آتا ہے کہ جس نے ایک مستحکم حکومت 80% علاقے پر قائم کر رکھی ہے، وہ طالبان کی۔ افسوس یہ ہے کہ ایران نے بھی کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی صورت سے اپنا اثر وہاں قائم کرے، لیکن اب یہ کہ ان کی کوشش ختم ہو گئی، اور چنانچہ ربانی صاحب کی حکومت کا کوئی علاقے کا قبضہ نہیں ہے۔ ازبکستان اور روسیوں نے ان کے ذریعے کوشش کی کہ کسی نہ کسی صورت سے ایک علاقے پر قبضہ کیا جائے، چنانچہ دوستم کو پیسہ دیا گیا
जनरल मालिक को पैसा दिया गया और कहा कि तुम उज़्बेकिस्तान से करीब जो इलाके हैं उन पर काबिज हो जाओ। वो फेल हो गए क्योंकि जहाँ तक दोस्तों का ताल्लुक है वो रेनिगेट थे और वो इस काबिल नहीं थे कि वो एक अच्छे हुक्मरान बन सकें और चुनांचे अफगानियों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। अहमद शाह मसूद उस इलाके के अंदर पंचेरी लीडर थे और जिस ज़माने में लंदन में काम किया करता था और उस वक्त मैंने बड़ी मदद की इस अफगान जिहाद की और उस वक्त भी ये आलम था कि हम अहमद शाह मसूद को एक मेवरिक अनडिपेंडेबल ख्याल करते थे क्योंकि वो जब पैसे की जरूरत होती थी तो सलाम का जो दर्रा था उसको खोल दिया करते थे ताकि रूसी फौज उस इलाके से गुजर सकें और उसके एवज में उनको पैसा मिल जाया करता था। आज वो कोशिश है कि किसी सूरत से काबुल पर कब्जा कर लें। आपको याद होगा कि चंद साल पहले काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने के ऊपर ज़बरदस्त हमला किया गया। वो पश्तूनों ने नहीं किया, वो सब का सब अहमद शाह मसूद और उनके पंचेरियों का किया हुआ सिलसिला था क्योंकि हमें मालूम नहीं क्या वजह है, लेकिन अहमद शाह मसूद हम पे भरोसा नहीं करते और इसके बावजूद कि हमने बड़ी कोशिश की कि उनको अपने मौक़िफ़ से आगाह करें और वो सिलसिला ऐसा रहे कि तमाम सेक्शन जमा हो जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। जिस ज़माने में जनरल ज़िया-उल-हक़ हयात थे वो दिन में उसका चेयरमैन था नेशनल प्रेस ट्रस्ट का, लंदन से मैं वापस आया था और आप यकीन मानिए कि जितने सेक्शंस थे जो अलायंस था वो जनरल ज़िया-उल-हक़ को अपना लीडर मानता था और इनके सामने जब ये आते थे हिकमतयार और रब्बानी तो मालूम ये होता था कि अपने क़ायद से आकर के मिल रहे हैं। लेकिन जनरल ज़िया-उल-हक़ की वफ़ात के बाद ये बेहद अफसोस है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर वो सिलसिला जो था वो ख़त्म हो गया और उनके यहाँ रस्साकशी शुरू हो गई। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि किसी न किसी सूरत से अफ़गानिस्तान में हम कायम हो और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह होगा। मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की खारजिया पॉलिसी का एक पूरा इम्तियाज़ ये रहा है कि मुसलमानों को मिला करके चलाओ। चुनांचे इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते थे जब ईरानियों ने अफ़गानिस्तान से हमला करने का फैसला किया और आपको याद है 2.5 लाख फौज उनकी लगा दी गई, तो इस वक्त पाकिस्तान ने और हमारे और रुखा ने जा करके समझाया ईरानियों को कि क्या आप चाहते हैं कि मज़ीद मुसलमानों का खून यहाँ बहे। ईरान और इराक़ की जंग के अंदर क्या हुआ, तकरीबन $400 बिलियन की दौलत जो तेल की सूरत में अल्लाह ने हमको दी थी वो सब के सब हमने जला डाली और लाखों मुसलमान शहीद हुए। न इराक़ को कुछ मिला और न कुछ ईरान को मिला और नतीजा ये था कि इस्लामी इतिहाद जो मुस्तहकम हो रहा था वो आईसी के बनने के बाद उसमें डराने बनने दफने पैदा होना शुरू हो गए और इसी के बाद से मगरबी ममालिक ने हमको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। चुनांचे हमने जाके कहा कि आप बराए करम ऐसा न हो। ये हमें खुशी है कि कम अज़ कम ईरानियों को ये बात समझ में आई और अब कोशिश हम यही है कि सूरत से वहाँ के ऊपर अमन कायम रहे। दूसरा मसला आगे बढ़ता है कि हिंदुस्तान एक एटमिक पावर बन गया था। सन 72 में उसने धमाका किया और वो वही हिरोशिमा का बम था जो उसने इस्तेमाल किया। अब उसके बाद पाकिस्तान के लिए लाजिम हो गया कि हम किसी न किसी सूरत से अपना कार्ड बतलाएं कि हम न्यूक्लियर पावर है। मैं उस पर लंदन में था जब ये वाक़या हुआ और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने एक्सप्लोजन किया क्योंकि जिस अंदाज में एडवानी साहब शमशीर बिरहना की तरह से हमें लड़का रहे थे कि अगर है तो दिखाओ, और फारूक अब्दुल्ला इसी ज़बान में पाकिस्तान से बात कर रहे थे। उस वक्त असागिर पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम के लिए कोई ख्याल न था सिवाय इसके वो साबित करता कि हाँ वो एटॉमिक पावर है। आपने मुलाहिजा किया अल्लाह की देन, ये मुल्क कायम हुआ था अल्लाह के नाम पर। ये अल्लाह था जिसने मदद की इसकी चलाने के अंदर। अगर वो 6 धमाके जो आप उस दिन किए और दूसरे दिन किए, अगर वो 6 धमाके फेल हो जाते तो मुलाहिजा फरमाइए दुनिया में आपकी कितनी सुस्ती होती, आपकी बेइज्जती होती। लोग कहते ये दावा करते थे कि इकोनॉमिक नॉलेज रखते हैं, लेकिन ये कि अगर एक भी धमाका फेल हो जाता तो आपकी बेइज्जती होती। लेकिन मैं हैरान हूँ, उस अल्लाह को मैं फिर शुक्र अदा करता हूँ कि जहाँ मौजूदा पाकिस्तान सन 47 में हमको नजर आया, वहाँ ये एक भी मौजूदा ज़बरदस्त
کہ 6 دھماکے ہوتے ہیں، ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور ہر ایک کامیاب رہتا ہے۔ اور زمانے میں لندن میں تھا، بی بی سی کا جو پورا نیٹ ورک تھا وہ تلاش کر رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز آ جائے کہ کہیں کوئی رخنا پیدا ہو۔ ہندوستانی اس کے اوپر اڑے ہوئے تھے کہ پاکستان کو نہیں آتا ہے ایٹم بم بنانا اور یہ فیل ہو جائے گا۔ امریکہ کے تمام سیٹلائٹس واچ کر رہے تھے، منٹ منٹ کی رپورٹ ہو رہی تھی۔ ہندوستانیوں نے تو امریکہ کو اطلاع نہیں دی کہ ہم ایٹمی دھماکہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ ہم 17 دن انتظار کرتے رہے کہ ہمیں گارنٹیز دی جائیں، جو آپ نے نہیں دیا تو پھر ہم کو اپنا نیوکلیئر ٹیسٹنگ کا حق ہمیں تھا، ہم نے کر دیا اس کو تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کے تمام ٹیسٹ کامیاب ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایٹامک ڈیٹرنس، یعنی جو غنیم کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹامک ویپن ہے، وہ ڈیٹر کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے سوویت یونین اور امریکہ میں اس لیے جنگ نہیں ہوئی ایٹمی کہ دونوں کے پاس ایٹمک ہتھیار تھے اور ان کو پتا تھا کہ کس طرح سے دونوں ملک تباہ ہو سکتے ہیں۔ ان کے بڑے مشہور ایک جنرل لارسن تھے، تو جس زمانے میں 71 میں واشنگٹن میں تھا، اس زمانے میں پاکستان کے اوپر جو ہتھیار آ رہے تھے ان پر نکسن کے زمانے میں کچھ فیوز آئے تھے۔ میری ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہ فرمایا، قطب صاحب اگر سوویت یونین ہم پہ حملہ کرتا ہے تو کم از کم 9 ملین لوگ ہمارے علاقے میں مارے جائیں، اگر ہم حملہ کرتے ہیں تو 10 ملین، اور فرسٹ اسٹرائک، سیکنڈ اسٹرائک، تھرڈ اسٹرائک میں یہی سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن اس کے بعد رہے گا کون؟ اسی لیے ہم نے جنگ نہیں کی اور ہم جنگ سے گریز کر رہے ہیں۔ تو لہذا ایٹامک ڈیٹرنس کا ہونا ہمارے لیے بڑا ضروری تھا، اور اگر اس کے بعد آپ اس زمانے کے براڈ کاسٹ سنتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے، تو معلوم یہ ہوا کہ سانپ سون گیا، اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ایٹامک ویپن نہیں ہے وہ چیز ختم ہو گئی۔ آج اگر دنیا میں کوئی ملک پاکستان کو تباہ و ختم کرنا چاہتا ہے، میں 51 سال کی سفارت کاری اور صحافتی اقدار کی اساس پہ کہتا ہوں وہ واحد ملک ہندوستان ہے، باقی اور کو ہمیں رسوا نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک ملک ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں جب ان کے سفارتی فنکشنز میں جایا کرتا تھا، یہ نہایت شرافت صاحب بنگلہ دیشیوں سے ملتے، یہ جا کر کے چینیوں سے ملتے، لیکن اگر ہم سے جب مسافر کا وقت آتا تو معلوم ہوتا کہ دشمن سے مل رہے ہیں۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو میں نے سال ہر سال سے ان کے یہاں دیکھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے یہاں بعض اچھے لوگ نہیں ہیں، مثلا مراد یہ ڈیسائن تھے، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ہندوستان کی فائدے کے لیے قائم ہیں، اور آج بھی ان کے یہاں کچھ لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں اتنے دن تک ہم لوٹتے رہے، ہندوستان پاکستان کو دوستی کرنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے ابھی آئے تھے گاندھی جی کے گرینڈ سن، وہ بھی آ کے تقریباً یہی فرما گئے، اور بھی حضرات ہیں جو میں ملتا ہوں، لیکن جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے انڈیا کے اندر، خاص طور سے بی جے پی کی گورنمنٹ جو چاہتی ہے کہ ہندوستان کو ہندوتوا کمیونلزم کی اساس کے اوپر ایک ہندو ریاست بنا دے، جس میں مسلمانوں کا کوئی دخل نہ ہو، جس میں عیسائیوں کو کوئی دخل نہ ہو، اور اسلامی روایات کو ختم کر دیا جائے، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ پھر وندے ماترم کا سلسلہ شروع کر دیا ہم نے آج ایک ساتھی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسٹر بال ٹھیکرے جو ان کی وہاں کے اوپر شیو سینا ہے، اس کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم بمبئی نہیں آ سکتی، اور اگر آئے گی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ کر کے ختم کرا دوں گا۔ آپ کے یہاں غلام علی صاحب جا رہے تھے گانا گانے کے واسطے، ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ گھر جائیے، جہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب ایسے فینیٹکس موجود ہوں، پاکستان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دفاع کا اور خاص طور سے خیال رکھے۔ اب اس صورتحال میں سپر پاور ایک رہ گئی اور اس کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ میں نے جو ابھی میں جون میں گیا ہوا تھا برطانیہ اور امریکہ، سب دیکھنے کے بعد جو میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ جہاں تک امریکنوں کا تعلق ہے، اور میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں، سفارتکاری کے اصول کیا ہیں؟ دنیا میں کوئی ابدی دوست نہیں ہوتا، نو ایٹرنل فرینڈس اینڈ نو ایٹرنل اینیمیز۔ ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے جس میں دوست دشمن بن جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ اسامہ بن لادن
امریکہ کے بہترین دوست تھے، صورتحال بدل گئی، انہوں نے کہا یہ ہمارے دشمن ہو گئے، یہ سب سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو فارن پالیسی وہ ہے جو اینٹیسپیٹ کرے، توقع کرے کہ کیا ہونے والا ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا ایڈجسٹمنٹ کرے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم نہ پیدا ہو۔ امریکہ کے اگر مفادات اس علاقے سے ہیں، اور میری سبمیشن ہے کہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان سے تعلق اپنا برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ملکوں کے درمیان جب تعلقات ہوتے ہیں تو وہ چیریٹی کی بیسس پہ نہیں ہوتے، اس کے اندر انلائٹن سیلف انٹرسٹ، پہلے لفظ استعمال ہوتا تھا صرف سیلف انٹرسٹ کا، اب جو ہے اس کو انلائٹن زمانے کے ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ اس کو ہم نے زیادہ مہذب الفاظ میں انلائٹن سیلف انٹرسٹ کیا ہے۔ میں آپ کے کہاں تک کام آ سکتا ہوں، آپ کہاں تک میرے کام آ سکتے ہیں، یہ ہے بیسس آف ریلیشن شپ دنیا کے اندر مملکتوں کا۔ امریکہ کے مفادات آپ کے ملک کے ساتھ ہیں، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعلق رہے، اور اسی لیے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ نے بم بنا لیا تھا اور آپ نے دھماکہ کیا، ہم آپ سے کہتے رہے کہ آپ نہ کریں، لیکن آئیے اس کی بات چیت ہو۔ اب حساب یہ آگے بڑھتا ہے کہ یا تو آپ خود انحصاری پر اچھی طرح سے عمل کرنے لگے کہ آپ کو دوسرے کی مدد کی ضرورت نہ رہے، لیکن جب تک آپ میں خود انحصاری کا پورا سلسلہ نہیں پیدا ہوتا تو ون ہیز ٹو بی پریکٹیکل، انسان کو عملی ہونا پڑتا ہے۔ ایک دنیا کے اندر پھر ہمیں اسے نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، ایک ایٹامک پاور ہے، نیوکلیئر پاور ہے، سپر پاور ہے، تو لہذا بگاڑ کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمارا حساب یہ ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتے تھے کہ عالم اسلام کو ایک تھرڈ فورس بنائے، اور یہی تھا وہ آئیڈیا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریروں میں اس زمانے میں کہا۔ افسوس یہ ہے کہ وہ چیز پوری طرح سے ہم کو حاصل نہ ہوئی، لیکن اسدی صاحب نے جیسا کہا، میں رجائی ہوں وہ بھی رجائی ہیں، رجائیت اور اللہ کے بھروسے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوشاں رہیں۔ عالم اسلام کے اتحاد کو حصول ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عالم اسلام متحد ہو۔ آج آپ ملاحظہ کیجیے، کاسوو 10,500 اسکوائر مائل کا ایک علاقہ ہے، ترکوں کی جاگیر تھی، بلقان کی جنگیں ہوئی، اس کے اندر یوگسلاو والوں نے اس پر قبضہ کر لیا، تقریباً 18 لاکھ مسلمان آباد ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ 3 لاکھ مسلمان قسم کرسی کے عالم میں آسمان کی چھت کے نیچے پہاڑوں کے اندر رہ رہے ہیں، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے تمام اسلامی ممالک اپنی اسلامی اتحاد کے دعووں کے باوجود ان 3 لاکھ مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کر پائے۔ میں جب یونائٹڈ نیشنز میں جون کے مہینے کے اندر میری ملاقات جو ڈائریکٹر ہیں ریفیوجیز کی ان سے ہوئی، تو اس کو نے کہا علی صاحب آپ خدا نہ اپنے مسلمان ملکوں سے کہیے کہ ان کاسوو کے جو مسلمان ہیں ان کی مدد کریں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کاسوو کا علاقہ تقریباً 90% افغانوی نژاد مسلمانوں کا ہے، ہمیں آزادی دی۔ یوگسلاو گورنمنٹ یعنی سربیا کی گورنمنٹ ان سے زیادہ مسلم دشمن یورپ میں مجھے کوئی نہیں نظر آیا، وہ چاہتے ہیں ان کو تباہ کر دیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جہاں آپ کشمیر کی بات کیجیے اور علل اعلان کریے کہ کشمیر کا حصول ہمارا ایک نیشنل آبجیکٹو ہے، آپ پلیبسٹ کرا لیجیے، 90% آبادی وہاں کے پاکستان کے حق میں رہے گی۔ جس طرح سے کشمیر کے اندر ظلم کیا جا رہا ہے وہ بربریت کی ایک سب سے زیادہ گھناؤنی داستان ہے، اور ملاحظہ فرمائیے کہ اگر ہندوستان کے کسی علاقے میں ذرا سی بربریت ہوتی ہے جہاں ہندو انوالو ہیں، فوراً ہندوستان کے اخبارات کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی مذمت کرنے کے واسطے، لیکن آج 60,000 کشمیری مسلمان ہلاک کیے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہندوستان کے اخباروں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پڑھتے کہ جس سے کہا جائے کہ بھئی انسانی حقوق کے خاطر یہ کرو۔ تو لہذا کشمیر کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، کاسوو کے مسلمانوں کا ہے، فلسطین والوں نے کچھ سلسلہ اپنا کر رکھا ہے۔ میری ایک دفعہ ملاقات یاسر عرفات سے تھی تو انہوں نے ریشنل مجھے یہ بتایا، ہم نے بڑی کوشش کی
کہ روس کے ساتھ مل کر کے عالم اسلام کے ساتھ مل کر کے ہماری فلسطینی ریاست بن جائے، لیکن ناکام رہے، کیونکہ یہودیوں کی جو میفیا ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت آباد ہے، اور 90% امریکن جو پیسہ ہے اس کو کنٹرول یہی یہودی کرتے ہیں۔ میں جس زمانے میں سفارتکاری کرتا تھا اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ نکسن صاحب نے ہم لوگوں سے بڑی دوستی تھی، اور نکسن صاحب نے اعلان کیا کہ میں F-16 طیاروں کو اسرائیل کو ڈیلیور نہیں کروں گا جب تک اسرائیل ان معاہدوں کے اوپر عمل درآمد نہ کرے۔ نیو یارک ٹائمز کے اونر سلبرگر جیو ہیں، واشنگٹن پوسٹ کے اونر مارتھا گرہم وہ جیو ہیں۔ وہاں کے اوپر جب صبح کو ایک دن میں اٹھا، اور یہ سن 73 غالباً واقعہ میں اٹھا، تو سینٹ آف امریکہ کے 100 ممبرز ہیں، اور اس میں سے 76 اراکین نے اپیل کی تھی مسٹر نکسن سے کہ فوراً اسرائیل کے لیے یہ جو جہاز آپ نے روکے ہوئے ہیں ان کی ترسیل کا حکم دیجیے، کیونکہ اسرائیل ہمارے دفاع کے لیے کلیدی درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ اثر ہے آپ کو اسرائیلی میفیا، یہودی میفیا کا، اس سے بھی گھبرانا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے، ہمیں تو یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، محنت کرتے رہو۔ ہم نے وہ زمانہ دیکھا کہ جب یہ صدی شروع ہوتی ہے اور تقریباً 90% مسلمان علاقے غیروں کی غلامی میں تھے، اور آج اللہ کے فضل سے کاروان اسلام ترقی کر رہا ہے۔ میری عرض یہ ہے، پاکستان کی موجودہ مشکلات ہیں معاشی اور وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود میرا یقین کلی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے لیے اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے جو انہوں نے خواب دیکھا تھا وہ انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا، اور انشاءاللہ پاکستان ایک ذریعہ بنے گا ایک بہت زبردست اسلامک کانفیڈریشن اسٹیٹس کا۔ OIC بن چکی، ترقی کر رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ 10 سالوں میں جب انگریزوں کی 21ویں صدی کا انعقاد ہوگا، اس وقت ہم رواں و دواں رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا ملک اور عالم اسلام ترقی کرے گا۔ لیکن یہ چیز نہ بھولیے گا کہ تحریک مصطفیٰ یا مصطفی تحریک کا سب سے بڑا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اسلام کی آفاقیت اور اسلام کی عالمگیریت کو مستحکم کیجیے، اتحاد اسلامی کو بہتر بنائیے، اور کوششیں کیجیے کہ جب 21ویں صدی کی ابتدا ہو تو ہم بحیثیت امت مسلمہ کے دنیا کے لیڈر یا قائد رہیں، اور یہ وہ کردار تھا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے بارہا کہا کہ مسلمانوں کو پاکستان کو ایک قلعہ بنانا ہے اور عالم اسلام کی ایمانسیپیشن کے لیے پورا کام کرنا ہے۔ ایک میں آخری بات عرض کروں، ہمارے ڈاکٹر خوشی محمد نے تعلیم کا تذکرہ کیا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی تحریک کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ رکھیے کہ اس پاکستان میں تعلیم کو عام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لے جاتے ہیں، بدر کی جنگ ہوتی ہے، قیدی بن کر کے آتے ہیں، تلاش کرتے ہیں ان سے کہ کون تم میں سے پڑھے لکھے ہیں، فدیہ لے لینا، سب لے لینا، تمہیں سب معاف ہے، آؤ میرے بچوں کو تعلیم دو۔ اسلام خود ایک زبردست تحریک تعلیم تھا، اور اقرا اس کی اساس ہے۔ لہذا پاکستان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہمارا ایک دینی، ملی اور اخلاقی فرض ہے، اور اس میں ہمیں تحریک مصطفیٰ کو شامل کر کے اس کے اندر جس قدر سرعت کے ساتھ ہم اپنے ملک کو متعلق کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے لازم ہے۔ بہت شکریہ۔